बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। हाज़रीन गिरामी, उसूलुस सुन्ना लिल इमाम अहमद इब्न हम्बल की शरह पढ़ते हुए हम गुज़िश्ता 3 फ़क़रात से गुज़र चुके हैं, जिसमें आखिरी बात जो पिछले दर्स में हमने पढ़ी वो ये कि हमारे दीन के उसूलों में से एक बात ये है कि हम दीन के मामलात में खुसूमात को तर्क कर दें। इसकी शरह करते हुए डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब ने अपनी शरह अल-फ़ज़्ल वल मिन्ना में ये बयान किया था कि दीन की असल ये है कि ये एक है, दीन एक है, उम्मत एक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अगर इख्तिलाफ़ होता है तो कुरान का, अल्लाह का इरशाद और हिदायत ये है कि अपने इख्तिलाफ़ को अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ पलटाओ। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वर रसूल। इस हुक्म के तहत हमने पढ़ा कि इख्तिलाफ़ात का, तनाज़ात का हल और तस्फ़िया कुरान और सुन्नत से किया जाए। इसमें ये बात भी वाज़ेह है कि कुरान और सुन्नत हर्फ़ आखिर और फ़ैसल है हमारे झगड़ों के दरमियान। चुनांचे अगला स्टेप ये हुआ कि अब कुरान और हदीस को समझना है। सहाबा कराम का जो दीन था, जो मौक़िफ़ था, उस पर तमस्सुक हमारे दीन की बुनियाद है, उसी को नक्श कदम बनाया जाए, बिदात को तर्क किया जाए, खुसूमात को तर्क किया जाए। अब उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ी बेहतरीन प्यारी मानवी तरतीब के साथ ये बात बयान की अगले फ़िक्रे में कि वस्सुन्नतु इंदना आसारो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नज़दीक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार हैं, यानी आपसे मनकूल बातें, नीचे उसकी शरह में वजाहत होगी। आसार असर की जमा, रसूल के आसार यानी वो चीज़ें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, आपके अक़वाल, अफ़आल और तशरीई तक़रीरात की शक्ल में, वो इस दीन की बुनियाद हैं। या अल्लाह, ये इमाम अहमद ने कहा कि हमारे नज़दीक ये सुन्नत है, यही हदीस है। आप गौर कीजिए तरतीब के सहाबा का तरीक़ा, फिर बिदात का तर्क करना, फिर उसके बाद इमाम अहमद ने बयान किया दीन में खुसूमात को तर्क करना। और इस ज़िम्न में ये बात वाज़ेह है कि खुसूमात को तर्क करें तो दीन में किस चीज़ को इख्तियार करें? कुरान और हदीस को। अब कुरान हदीस हमारे दीन का मरजा और बुनियाद बन गई। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसको असलन समझना है। उसके समझने के लिए सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? अगला जुमला शेख ने फरमाया, अल्लामा इमाम अहले सुन्ना अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं 5वें जुमले में कि वह सुन्नत तुफ़स्सिरुल कुरान। पहला जुमला कि हमारे नज़दीक सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार हैं। दूसरा जुमला कि सुन्नत कुरान की तफसीर करती है। एक जुमला, एक किताब कुरान की तफसीर करती है। हम इसकी थोड़ी तफसील आगे पढ़ेंगे, पहले सुन्नत की थोड़ी सी तारीफ़ शरह के हवाले से देखते हैं। शेख ने कहा कि अस्सुन्नतु हिया अक़वालुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अफ़आलुहु व तक़रीरातुहु तशरीइय्या, के सुन्नत दरअसल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, यानी आपने जो फरमाया, आपकी जो बातें हैं, और आपके अफ़आल जो आपने अमल किया। तीसरे तक़रीरात यानी आपके मुक़र्ररात। इसकी तशरीह हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कराम ने दीन के किसी मामले में कोई अमल किया हो और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की हो, ये शरीयत की दलील है। क्यों? इसलिए कि तमाम लोग मुसल्लमा तौर पे जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीन और शरीयत के मामले में कोई गलत काम किया जाए और आप खामोश रह जाएं, ये नामुमकिन बात है। इसीलिए फ़िक़्ह में एक उसूल बयान किया जाता है कि ताख़ीरुल बयान अन वक़्तिल हाजत ला यजूज़। हाँ, कि ज़रूरत के वक्त से बयान को मुअख़्ख़र करना जायज़ नहीं है, ख़ास तौर से नबी के लिए। एक नबी के लिए, पैगंबर के सामने अगर कोई बात हो रही है
اور وہ اس پر خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ ان کا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دین کی رہنمائی کرنا۔ اب ایک آدمی کو ضرورت ہے کہ وہاں اس کی غلطی کو اجاگر کر کے صحیح بات بتائی جائے اور وہاں نبی پیغمبر خاموشی اختیار کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہے، کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے اور آپ اس پر خاموش ہیں، یہ آپ کی خاموشی اس کی تائید ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو آپ کی حدیث اور سنت کے معنی اور مفہوم میں اور اس کی تعریف میں شامل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات جو تشریعی حیثیت رکھتی ہیں، یہ سنت ہے۔ یہ سنت کی تعریف ہو گئی۔ آگے کہہ رہے ہیں والقرآن هو کلام اللہ المنزل، کلام اللہ عز وجل المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کی تعریف ہو گئی۔ اس کا لغوی اور لفظی معنی جانے دیجئے، جو اصطلاحاً ہم جس کو قرآن کہتے ہیں، اس کا مفہوم یا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کلام، وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پیغمبر کی طرف بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَيُفَسِّرَهُ وَيُوَضِّحَهُ۔ نبی پر اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں، اس لیے بھیجا کہ نبی اس کی تشریح اور تفسیر کریں، اس لیے بھیجا کہ اس کی توضیح اور تبیین کریں، جیسا کہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، الذکر کو، دیکھیے یہاں بھی قرآن کو ذکر کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن اور قرآن کے بیان کو، دونوں کا معنی میں کر رہا ہوں، آگے اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، کہ ہم نے آپ کی طرف الذکر کو نازل کیا، اتارا۔ کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں، بیان کریں۔ کیا بیان کریں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، ان کے معنی کی تشریح کریں، معنی اور مفہوم کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کلام سے کیا مقصود اور مراد رکھتا ہے، چاہتا ہے، یہ لوگوں کو اس سے روشناس کرائیں تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ یہ اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 44 حفظ کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ یہ قرآن کا بیان خود ہے جو اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارح قرآن کی، مفسر قرآن کی اور مبین قرآن کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ یہ شیخ نے بہت مختصر 2-3 لائن اور اس کی تشریح کی، لیکن ہمارے پس منظر میں اس بنیاد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ شریعت کے مصدر میں قرآن کے ساتھ ساتھ، قرآن کے بعد نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احادیث کو حیثیت حاصل ہے۔ ابھی آگے بھی اس سے متعلق کچھ وضاحتیں آئیں گی۔ اوپر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت آثار رسول ہیں اور سنت قرآن کی مفسر ہیں۔ یہ ہم نے امام احمد کی عبارت میں پڑھا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد اور اصول ہے۔ اس سلسلے میں بھی دنیا کی ایک بڑی تعداد اور مسلمان کہلانے والی بظاہر قرآن کو ماننے والی ایک بڑی امت یا طبقہ ایسا ہے جو گمراہیوں کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے بھی طبقات مختلف ادوار میں اسلامی دور میں گزرے جن کے یہاں یہ موقف اختیار کر لیا گیا کہ قرآن اپنے معنی اور مفہوم میں کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مکمل ہے، کامل ہے، لہذا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری کچھ حدیثیں گڑھی گئی جھوٹی حدیثوں کے تحت، اور بعض لوگوں نے ایسے مواقف اختیار کیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی عقل کو استعمال کرے کافی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں جو ہے تداول کیا جائے، ایک دوسرے پر پھیرا جائے تو کافی ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم واضح ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر عربی زبان جس میں قرآن کا نزول ہوا اس کا صحیح معنی اور مفہوم یا عربی لغت کو ہم سامنے رکھیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جاہلیت کے اشعار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی نزول قرآن کے عہد میں متداول ادب تھا،
یعنی عربی ادب کے طور پر معروف تھا، اس ادب کو، ان اشعار کو اور اس زمانے کی عبارتوں کو اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تو اس کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ منکرین حدیث کے مختلف طبقات نے اس قسم کے مواقف اختیار کیے۔ منکرین حدیث کے بھی مختلف درجات ہیں، کچھ ایسے ہیں عبداللہ چکڑالوی جیسے جو انتہائی کھلے ہوئے احمق، جتنے منکرین حدیث ہیں سب احمق ہیں، اور یہ جو امام احمد بن حنبل کی اصول سنہ کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے کہ ہم سنت کو، آثار رسول کو سنت مانتے ہیں، اور یہ سنت اللہ کے کلام کی مبین، موضح اور مفسر ہے۔ یہ انتہائی بدیہی بات ہے۔ جو شخص قرآن کا، صرف اگر قرآن کا بھی موٹے طور سے بھی مطالعہ کرے تو اس بات کو جاننے اور سمجھنے میں اگر اس کے عقل و شعور ہے تو دیر نہیں لگے گی۔ ہاں، اہل علم نے بیان کیا کہ جو واضح دلائل، جیسے انہوں نے ایک قرآن کی ایک آیت پیش کی، قرآن میں ہے اللہ اور کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن میں ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اس قسم کے 20 اقوال، ارشادات، امام احمد ہی نے کہا کہ 30 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا مختلف پیرایوں میں حکم دیا ہے، اس کو شریعت کا ایک حصہ بنایا، ایک بنیاد قرار دیا۔ تو اب ان آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریرات کو شریعت میں حجت مانا جائے۔ اگر ان چیزوں کو ہٹا بھی دیا جائے جو منکرین حدیث بظاہر عقلیت پسندی اور عقل کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جگہ جگہ قرآن میں قرآن کی مختلف آیتیں، واقعات اور اس کا پس منظر یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس آیت کو، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، ہدایات اور پس منظر کو سامنے رکھا جائے، تب سمجھ میں آئے گا۔ سورہ نساء میں، سورہ احزاب میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی اور اس سماج کی کچھ باتوں کا، احکامات کا ذکر ہے، مثال کے طور پر یہ بیان کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں یہ بات ملے گی۔ سورہ منافقون میں، سورہ توبہ میں منافقین کے واقعات کے تناظر میں، مختلف مقامات پہ جیسے غزوہ بدر کا ذکر پورے سورہ انفال میں بکثرت موجود ہے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا، پھر اس سے متعلقہ امور کا تذکرہ موجود ہے۔ ان آیتوں کو آپ پڑھیے، اور یہ میں نے چند بطور مثال پیش کیا۔ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کئی مقامات پر آپ کو ایسی باتیں نظر آئے گی کہ وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کا سیاق و سباق مخاطبین کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معلوم واقعے کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں، نصیحتیں اور ارشادات بیان فرما رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو، پکارا جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعہ کے خطبے اور جمعہ کی طرف لپکو۔ اب یہاں اللہ نے قرآن کی آیت میں کہا ہے نماز جمعہ کی طرف ندا دی جائے۔ قرآن میں ندا یا اذان کے کلمات کہاں ہیں، طریقہ اور احکام کہاں ہے؟ اسی طریقے سے اسی آیت کے آگے میں ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب کوئی تجارتی چیز انہوں نے دیکھی، ایک واقعہ ہوا کہ تجارتی قافلہ آیا، بعض صحابہ کرام جمعہ کے خطبہ دیتے ہوئے اٹھ کر اس طرف چلے گئے، تو اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ پس منظر قرآن کا سیاق و سباق خود طلب کر رہا ہے کہ اس واقعے کو سامنے رکھو جو ہوا، کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہیں، اور لوگ آپ کو چھوڑ کے تجارتی قافلے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس پر آپ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور جمعہ کے اذان کے بعد کیا آداب اختیار کرنا چاہیے اس کی وضاحت کی۔ تو یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ اس پس منظر کو ہمیں اس آیت کے معنی اور مفہوم کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں نے ہلکی پھلکی ایک مثال دی اور کچھ مثالوں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت زینب کا واقعہ، حضرت زید سے ان کا نکاح ہوا، پھر طلاق والا معاملہ ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا معاملہ ہوا۔ سورہ احزاب میں واقعہ پڑھیے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اپنی ضرورت ان سے پوری کر لی، رشتہ ختم ہو گیا، تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی۔ کن سے کی؟ نام نہیں ہے قرآن میں۔ اس نام کو جاننے کے لیے کہ کن سے کی، ہم کو کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مراد کون ہے، کس کی شادی زینب سے ہوئی تھی، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ احادیث کی روایات سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہوا کہ قرآن اپنے جلوں میں، اپنے مضامین میں جگہ جگہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم احادیث رسول کو سامنے رکھیں۔ دوسرا پہلو حدیث کی حجیت
اور تشریعی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن خود یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ پر ہم نے الذکر کو اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ بڑی پیاری، واضح، صاف شفاف بات، حجیت حدیث کی شاندار دلیل، اور اس طرح کی دلیلیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہیں، جیسے سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کا تناظر سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، اس کو اور اس کو ملا کے کرنے تو بالکل واضح ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی وحی اور القاء آپ کی طرف کیا کرتے تھے، تو آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی کرتے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں۔ جیسے سورہ اعلیٰ میں بھی کہا فلا تنسا، کیا ہے اس سے پہلے سنقرئک فلا تنسا، ہن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، یہ نسیان سے آپ کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہاں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، ادب بتایا کہ جب ہم اسے پڑھیں، یعنی جبرائیل آپ کو پڑھائیں تو آپ ان کی قرأت کی مطابقت کیجئے، پیچھے پیچھے پڑھیے۔ ہاں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ کتنی صاف بات ہے یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جب ہم پڑھائیں تو آپ ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے پڑھیں۔ ہاں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ ہمارے اوپر اس کے بیان کی ذمہ داری ہے، مطلب اس کا معنی مفہوم بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ بیان قرآن کہاں ہے؟ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، شاگردوں کو دین کی جب تعلیم دیتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ انہیں ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتے، یہ تو الفاظ قرآن ہو گئے، پھر ان کا تزکیہ کرتے، یہ تربیت ہو گئی۔ ہاں، اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ انہیں الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے۔ الکتاب تو قرآن ہے، الحکمہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ الحکمہ الکتاب سے الگ چیز ہے، اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں جو اللہ کا آیت کا سیاق ہے کہ ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن یا اللہ کا کلام جب کسی امت یا قوم یا لوگوں پر نازل کیا جاتا ہے تو اس نازل شدہ کلام کی وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اسے سمجھانے والا انہی کے درمیان کا کوئی شخص ہو، عملی طور سے اس کی تعبیر اور اس کا تجربہ کر کے یا اس کا نمونہ پیش کرے اپنی زندگی میں، تبھی ان کا حقیقی بیان کا حق ادا ہوگا۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کتاب کے نبی تو بھیجے، لیکن بغیر نبی کے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کتاب کے لیے نبی کا ہونا، شخصیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یہ بڑی مشہور آیت، اور امام بخاری نے کتاب الوحی کا باب باندھنے کے بعد یہ اس آیت سے بھی استدلال کیا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ یہ جو میں دلیلیں دے رہا ہوں کئی پہلو سے، یہ حجیت حدیث کی دلیلیں ہیں، اور منکرین حدیث کے لیے زناٹے دار تماشا ہے، ان کا انتہائی شدید رد ہے خود قرآن سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ کیسے وحی کی؟ کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی کی۔ نوح کی طرف کون سی کتاب نازل کی گئی؟ کون سی کتاب اتری نوح علیہ السلام پر؟ کوئی کتاب اتری نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح کے بعد جتنے نبی ہیں ان کی طرف وحی کی۔ اب نبیوں کی طرف اللہ نے جو وحی کی وہ کتاب کی شکل میں بھی ہے اور بغیر کتاب کے بھی ہے۔ بہت غور سے بہترین دلیل قرآن کی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جیسے نوح کے پاس وحی کی، اور نوح کے علاوہ اب اس میں ہم کو یہ پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، توریت انجیل حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے، باقی اور بھی متعدد انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن ان پر نازل ہونے والی کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ اب کچھ نبیوں پر کتابیں آئی، کچھ نبیوں پر کتاب کے بغیر وحی آئی، اور وہ سنت تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے دیگر انبیاء کی طرف وحی کی، آپ کی طرف بھی کی، اس کا مطلب کتاب کی شکل میں بھی وحی آپ پر آئی، اور کتاب کے علاوہ کی شکل میں، اور وہی سنت ہے۔
دوسری بات. تیسری چیز آپ اسی ضمن میں غور کیجئے کہ قرآن کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی تفصیلات ہیں اس میں بالکل صاف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول کب ہوا؟ اس کو کب دی گئی توریت آپ کو؟ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ استبداد سے آزاد کرایا، دریا سے پار کرایا، فرعون اور آل فرعون دریا میں ڈوب کر ختم ہو گئے، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کے جب آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد جب آپ طور پہ گئے تو آپ کو توریت دی گئی. توریت فرعون اور آل فرعون کی تباہی، بربادی اور عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد نازل کی گئی. تو سوال یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون نے کون سی چیز کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گئے؟ کون سی وحی کا انکار کیا تھا؟ جس چیز کا انکار انہوں نے کیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی سنت کی وحی کا انکار کیا تھا. توریت اس وقت تک نازل ہی نہیں ہوئی تھی، لہذا فرعون اور آل فرعون نے توریت کا انکار کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ آئی ہی نہیں تھی. جو چیز آئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، آپ کی نشانیاں تھیں اور آپ کی باتیں جو حدیث کی شکل میں تھی، سنت کی شکل میں تھی. پتہ یہ چلا کہ نبی کی سنت کو نہ ماننا بھی اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کے برابر ہے. نبی کی سنت کا انکار اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کے برابر ہے. تو یہ سنت کی حجیت کی ایک دوسرے پہلو سے دلیل ہوئی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت سارے احکامات، بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں کہ وہ قرآن میں مجمل ہے، اس کی تفصیل، اس کی تعیین حدیثوں سے ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہاتھ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو. اب ہم دیکھیں کہ ہاتھ کا اطلاق اگر کوئی یوں کہے کہ اگر چاقو مار کے ایک انگلی کاٹ دی جائے تو تب بھی کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ کٹ گیا. اگر ہتھیلی میں کوئی چرکا لگ جائے تو کہیں گے ہاتھ کٹ گیا. ہاں، پہنچوں تک جس کو ہم کف کہتے ہیں عربی میں، یہ کٹ جائے. اس سے اوپر بازو کا حصہ، کوہنی تک کا حصہ، پھر اس سے اوپر لے کر جو ذراع کا حصہ ہے کندھے تک، ہاتھ یہ ہمارا پورا حصہ ہے، عضو ہے. اس کے کسی بھی حصے سے کاٹا جائے تو ہاتھ کا کاٹنا ہوگا. اب کوئی منکر حدیث یہ کہے، ہاں بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا نا، مولانا مودودی صاحب جیسے نے کہا کہ احادیث ذوقی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ محدثین جس کو صحیح کہہ رہے ہوں، مزاج شناس رسول اور ذوقی کی بنیاد پر وہ صحیح حدیث دوسرے کو ضعیف لگے، اس کی عقل میں نہ آئے، اور ضعیف حدیث جو محدثین کہہ رہے ہیں کسی کے ذوق کے مطابق وہ صحیح ہو. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک چور پکڑا جائے، جیل عدالت میں پیش ہو، اور قاضی اس سے کہے کہ چوری کا جرم ثابت ہوا، اور جو ہے آپ نے اسلامی حکومت قائم کی اور آپ نے قاضی بٹھایا مولانا مودودی صاحب نے، جماعت اسلامی والوں نے. اب اس قاضی کے پاس ایک چور کا قضیہ آیا اور اس سے چوری ثابت ہو گئی، اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو چور ہے، ثابت ہو گیا، اب یہ جو ہے آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہتھیلی سے یا پونچے سے کاٹا جائے گا. اب وہ چور یہ کہنے لگے کہ جو ہتھیلی سے کاٹنے والی حدیث ہے وہ میرے ذوق کے مطابق نہیں ہے. مزاج شناسی رسول کی بنیاد پر ہمارے دماغ میں نہیں آتی کہ یہاں سے کاٹا جائے. تو مجھے قاضی بولے گا کہ پھر اوپر سے کاٹوں؟ بولے گا نہیں، آپ انگلی کا ایک حصہ کاٹ دیجئے، میرے ذوق میں یہی آتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ چور چورنی کا ہاتھ کاٹو. اب آپ اگر تھوڑا سا کٹ بھی لگا دیتے ہو تو ہاتھ کٹ گیا، تو میرے ذوق کے مطابق یہی مانا ہوا. تو قاضی صاحب کیا کر لیں گے جی؟ تو چور چورنی کے ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کہا اللہ نے، تعیین کہاں سے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ ہتھیلی کاٹی جائے. پہلے کون سا ہاتھ کاٹا جائے، بعد میں کون سا، اس کی بھی تعیین کر دی. پہلے بایاں، پھر دایاں، پھر اس کے بعد جو ہے آگے کا، یعنی اگر چوری کا سلسلہ قائم رہا. ایک بات. دوسری بات، جیسے کچھ لوگوں نے کہا مسٹر پرویز، مسٹر جاوید غامدی، ہاں امریکی افکار کی روشنی میں یورپ اور امریکہ سے متاثر ہو کر ہمارے سر سید اور دوسرے لوگوں نے جو حدیثوں کے انکار کا راستہ، نیچریت کا راستہ اختیار کیا. تو اب ان سے ہم یہ کہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم عربی لغت سے، اپنے دماغ سے، یا پھر یوں کہیے کہ جاہلی اشعار سے اس کی تشریح کریں گے، قرآن کو اپنے طور سے سمجھیں گے. منکرین حدیث کے جو بعض لوگ ہیں کہ ہم جیسے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے. عام آدمی کو، ایک جاہل آدمی کو یہ بات تھوڑی جذباتی لگتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے اور پابندی کی جائے، تو گویا یہ قرآن اور اللہ کے کلام کی بے عزتی ہے، تنقیص ہے. کہ اللہ کے کلام میں کمی ہے کیا کہ حدیث کی ضرورت پڑے؟ ہاں، یہ ان کی جہالت ہے. اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے، ہمارے سمجھنے میں کمی ہے. میں اس کا سیدھا سمپل سوال کروں، بعض لوگوں سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے کہ ایک عام آدمی، ایک آدمی گیٹ مین کا کام کرتا ہے، کبھی اس نے اسکول مدرسہ نہیں دیکھا، الف بے نہیں پڑھا، ایک
اس سے زیادہ شعور والا ہے جو علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس کے مقابل میں ایک عالم ہے، عالم میں ایک اونچے درجے کا عالم ہے، کیا سب کو قرآن ایک جیسا سمجھتا ہے؟ پھر اس میں اوپر جائیے ائمہ کرام، محدثین، امامان دین، تابعین، پھر صحابہ، ان کو جتنا سمجھا کہ بعد والوں کو سمجھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا سمجھا کیا بعد والوں کو سمجھا، پھر خود اللہ رب العالمین کا جو علم کامل ہے اس میں اللہ کے کلام کی جو مراد ہے کیا انسان اس کا گھیراؤ کر سکتا ہے؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عقل اور ہماری فہم ایک جیسی ہے، کافی ہے؟ اللہ کے کلام کو اگر اللہ نے نازل کیا سارے لوگ اس کو ایک ہی معنی اور مفہوم کے تحت سمجھ لیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بات مان لیں منکرین حدیث کی کہ انسان اپنے عقل و شعور سے سمجھ سکتا ہے قرآن کو، حدیث کی تعین و تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم سوال کریں کہ دنیا کے اندر ادوار کے اختلاف سے منکرین حدیث کے بہت سارے گروہ پیدا ہوئے۔ ہاں، یہ ماضی قریب میں ہندوستان پاکستان جب الگ الگ ہوا اس کے بعد والے ماحول میں پاکستان میں کئی گروہ تھے جو حدیثوں کا انکار کرنے والے تھے۔ مسلمان علماء کرام نے مختلف طبقات کے مل کر ان سے ایک چیلنج کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہر بات ثابت ہوئے، اب قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، ہے نا؟ تو نماز کیسے پڑھی جائے؟ قرآن سے رکعتوں کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ اور اشارہ ملتا ہے، تو آپ صرف قرآن کی روشنی میں بغیر حدیثوں کا استعمال کیے ہوئے ایک رکعت نماز بتا دیجئے، ایک رکعت، اور وہ جو آپ رکعت کا طریقہ اور احکام بتائیں گے قرآن کی روشنی میں، وہ اس پہ منکرین حدیث سب کے سب متفق ہوں، سب مل کر ایک رکعت بتا دو۔ منکرین حدیث کی طرف سے ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے حدیثوں کو رد کرنے کے لیے، وہ یہ کہ مسلمانوں میں اختلاف یا احکام و مسائل میں اختلاف حدیثوں کی وجہ سے، وہ ایسا کہتے ہیں، جبکہ یہ بالکل جہالت اور الٹی بات ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتے یا ماننے سے رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ حدیث کو ویسے ہی مان لے جیسے ماننا چاہیے تو اختلاف ختم ہوگا، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور صحابہ کرام کا معاشرہ پریکٹیکل طور پہ موجود بھی ہے۔ تو حدیثوں کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے، حدیثوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ تو خیر، آپ کہہ رہے ہیں منکرین حدیث کے حدیثوں کو نہ ماننے سے، حدیثوں کو ماننے سے اختلاف ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ تو نہیں مانتے۔ اب منکرین حدیث کے جتنے طبقات اور افراد ہیں ان کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اتفاق بتا دو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ چکڑالوی ہو، دین محمد ہو، سر سید صاحب ہوں، مسٹر غلام پرویز ہوں، یا پھر بعد کے جو منکرین جیسے آج کے جو جاوید غامدی ہو، یا پھر جو چھپے ہوئے جزوی قسم کے منکرین حدیث ہیں جیسے مولانا امین حسین اصلاحی ہوں، مولانا ابوالعلا مودودی ہوں، اور اس کماش کے آج کے جو جدید دور کا ایڈیشن ہے راشد صاحب علی گڑھ کا، یا اس کے قادیانی ہوں، دوسرے لوگ جو حدیثوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی جب عقل کا استعمال کرتا ہے تو الگ الگ تشریحات کرتا ہے، ایسی تشریحات، ایسی تعبیرات جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے، اور درندہ در نہ مارے، دور ازکار تعویلات، دور ازکار باتیں جو عقل و شعور کے نام پہ تشریح کرتے ہیں اور عقل و شعور کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ ہاں، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انتہائی احمق اور بیوقوف طبقات میں سے منکرین حدیث ہیں جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بنیاد پر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور قرآن ہی کا رد کرتے ہیں۔ اس لیے ایک جملہ یہ یاد رکھیے کہ انکار حدیث انکار قرآن ہے۔ ابھی جو ہم نے پڑھا شرح کے اندر کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل قرآن کا انکار کرتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ اب تھوڑا سا اس مسئلے پر آئیں، یہ سب میں سرسری طور سے بعض باتوں کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کو اس موضوع کی کتابوں میں یہ مفصل بحثیں، منکرین حدیث کے ایک ایک سوال و اعتراض کا بھرپور جواب ملے گا۔ یہاں ایک پہلو ہلکا سا یہ بھی ہم پیش کر دیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کافی ہے یا جاہلی اشعار کافی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کا کوئی عربی داں، اور خاص طور سے مسٹر پرویز، سر سید احمد خان جیسے لوگ جنہوں نے دینی مدارس میں یا عربی زبان اور علوم اسلامیہ اور متعلقہ قرآن سے متعلق علوم کی تعلیم باقاعدہ حاصل نہیں کی تھی، یہ کالج اور یورپ کے اسکولوں اور کالجوں سے پڑھ کر آئے۔ ہاں، مصر کا ایک طبقہ تھا محمد عبدہو اور ان کے متعلقین شاگردوں کا، ہندوستان کا یہ طبقہ سر سید خان، احمد خان، شبلی نعمانی، حمید الدین فراہی، اور پھر ان کے بعد ان کی فکر سے متاثرین، انہوں نے حدیث کے انکار کی راہیں ہموار کی اور ایسا ہتھیار عوام اور لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ عقل کو جب لوگوں نے بیس بنا کر حدیثوں کو پرکھنا شروع کیا تو پھر قتل عام شروع کیا بقول مولانا اسماعیل صاحب کے۔
ہاں، مولانا مودودی صاحب نے ایسے ضابطے دے دیے کہ پھر بعد میں ان کے متبعین، ان کے نقش قدم پر، ان کی فکر کو اختیار کرنے والے لوگ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان بہت سی حدیثوں کا بھی انکار کر بیٹھے جس کو مولانا مودودی صاحب خود مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی حدیث مولانا مودودی مانتے ہیں، شمس پیر زادہ اور ان کے بعد متبعین نہیں مانتے۔ ان میں سے کچھ لوگ عذاب قبر کی حدیثوں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، معجزات کی حدیثوں کو مانتے ہیں، اس کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ مانتے ہیں۔ اس طرح کا تضاد پیدا ہو گیا، ہاں، اور ایک قسم کی افراتفری۔ بہت ساری صحیح احادیث جس پر سلف نے، صحابہ سے لے کر پوری امت نے انتہائی محنت، مشقت اور زندگی کی مختلف قربانیاں دے کر جس ورثے کی حفاظت کی تھی، اس کو انہوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی، فن حدیث پر سوالات اٹھائے۔ اور فن حدیث اور علم حدیث، ہم کسی مجلس میں اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی اور لا علمی کا شکار ہیں۔ جاہل طبقہ اور کالجوں کا پڑھا ہوا طبقہ یوں سمجھتا ہے کہ محدثین نے حدیثوں کی صحیح ضعیف کی تمیز کے لیے بس یوں ہی کوئی اصول اپنے دماغ سے بنا دیے اور اس میں غلطی خطا کا امکان ہے۔ ہاں، حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دنیا میں علمی تحقیق کے لیے، سچ اور جھوٹ کی تمیز کے لیے جتنے اصول اپنائے جاتے ہیں، کورٹ کچہری میں، پولیس کے یہاں، قاضی کے یہاں، یا کہیں بھی اگر صحیح جھوٹ کی پرکھ کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مقابلے میں محدثین نے جو اصول ضابطے قرآن و حدیث سے نکال کر بنائے اس کو سامنے رکھیں، تو انتہائی حیرت ہوگی کہ محدثین کے اختیار کردہ اصول کے مقابلے میں دنیا کا کوئی اصول مضبوط نظر نہیں آئے گا، انتہائی کمزور نظر آئیں گے۔ اور محدثین نے جن اصولوں کو اختیار کیا، یہ ان کے ذہن کی اپج نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے مستنبط ضابطے ہیں، انتہائی باریکی اور گہرائی سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ منکرین حدیث چاہے وہ بظاہر عالم دکھتے ہوں، اگر حدیث کا انکار کوئی کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں اصول حدیث اور فن حدیث سے ناواقف اور جاہل ہے۔ ایک آدمی اگر ان اصولوں سے واقفیت حاصل کر لے تو اس کی جرت نہیں ہو سکتی اخلاقی طور سے کہ وہ ان پر حرف گیری کرے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی محدث سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن اجتماعی طور سے جو ان کے اصول ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ماخوذ ہیں، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک تقریر اور ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ عربی دانی مسٹر پرویز، جاوید غامدی، راشد ساز اور اس قسم کے قبیلے کے لوگ کتنی عربی جانتے ہیں؟ ہاں، ان کی عربیت قرآن کا ایک آیت دو آیت ٹھیک سے ترجمہ کر دیں تو شاید کوئی مان لے وے۔ یہ عربی پڑھی ہی نہیں ہے، اور ان کی تشریحات میں پرویز اور ان لوگوں نے تعاقب کیا تو بتایا کہ بعض عربی کی تعبیر اور معنی مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ عربی زبان اور لغت میں آپ وہ معنی پائیں گے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے طور سے اس کو کھینچ تان کے معنی بیان کر دیا، تو عربی زبان بھی غلط تشریح کر رہے ہیں جبکہ عربی سے تفسیر کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں میرا سوال یہ ہے، یا سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آج کا ایک انسان، وہ چاہے عربی پڑھا ہوا کیوں نہ ہو، یہ تو عربی جانتے بھی نہیں ٹھیک سے، اگر عربی پڑھا ہوا بھی ہو تو کیا آج کے زمانے کے لوگ، انسان، عربیت کے زیادہ ماہر ہیں عربی زبان و بیان کے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو لوگ پائے جاتے تھے ان کی عربی کا معیار زیادہ اونچا تھا؟ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، آپ جانتے اور سنتے ہیں کہ اس زمانے کے اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اپنی زبان دانی پر فخر اور غرہ تھا، اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے، گونگا۔ ہاں، اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ فصاحت و بلاغت کے بہت ہی اعلیٰ اسٹینڈرڈ اور معیار پر وہ قائم تھے۔ اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا تھوڑا سا حصہ سننے کے بعد ایک عام بدو، ایک عام اس وقت کا اس سماج اور معاشرے کا، عربی سماج کا انسان فوراً کہتا تھا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کتنی زبردست بات ہے! قرآن کی چند آیتیں، سب سے چھوٹی سورت کعبہ میں کسی صحابی نے لکھ کر لگا دی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ کے ساتھ یہ آیتیں پڑھی تو عرب کا ایک جج جو بازار میں میلے جو سالانہ ہوتے تھے اور قصیدوں پر نمبر دے کے یہ طے کرتے تھے کہ اس کا نمبر زیادہ ہے، سب سے اچھا قصیدہ فلاں کا ہے، تو وہ عربی داں اور ادب شناس رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اس نے جب دن کے اجالے میں یہ صورت پڑھی کعبہ کی دیوار پہ، بار بار پڑھا تو آگے ایک جملہ اپنے ہاتھ سے بڑھا دیا، لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے اس کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک۔ پھر دوسری گواہی یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی عربی اتنی زبردست تھی، لیکن اس عربیت کے باوجود کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بے نیاز ہو گئے قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے معاملے میں؟ نہیں۔ کتنی مثالیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ہاں، کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا،
حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ من الفجر پہلے نازل نہیں ہوا تھا کہ کھاؤ پیو رمضان کی رات میں، دن میں روزہ رکھنا ہے. اب خیانت ہو گئی شروع میں کچھ صحابہ سے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے سحری کی اجازت نازل کی اور کہا کہ رات میں کھاؤ پیو. کب تک کھانا پینا ہے؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی غالباً عدی ابن ابی حاتم، بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا لیا، ہاں، اور پھر اس کو تکیے کے نیچے رکھا. تو دیکھتے جاتے اٹھ کے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کھاتے کہ یہ جب تک واضح نہ ہو کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے کھا سکتے ہیں. ہاں، یہ عمل کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن جا کے بتایا کہ یہ تو بہت دیر تک گنجائش ہوتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کالا اور سفید دھاگا تو بہت دیر تک سمجھ ہی میں نہیں آتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے اور کہا کہ تو نے بہت بڑی چیز اپنے تکیے کے نیچے ڈال لی. ہاں، یہاں کالے اور سفید دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے، بلکہ کالا دھاگا رات کا اندھیرا، سفید دھاگا صبح کی سفیدی جو افق میں چوڑائی کی طرف پھیلتی ہے، جس کو صبح صادق کہتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، بخاری مسلم کی ہوتا ہے، من الفجر حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. میں یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے انتہائی اعلیٰ عربی جاننے والے شخص سے قرآن کی آیت کو عربی زبان سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور انہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے جاننے کی ضرورت پیش آئی. یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، بیسیوں. ایک اور مثال جو بہت مشہور ہے، بخاری کی روایت، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ان کے لیے امن ہے. اس کا مطلب جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کیا تو ان کے لیے وہ بچیں گے نہیں. صحابہ کرام گھبرا گئے، ڈر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا ہم میں سے کون ہے جو چھوٹا بڑا ظلم نہیں کرتا؟ تو ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں کیا؟ کوئی ہدایت والا نہیں کیا؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ نے کہا. تو اگر ایسا ہے کہ کچھ بھی ظلم کر لیا تو امن نہیں رہے گا، ہدایت نہیں رہے گی، تو ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد یہ عام ظلم اور گناہ مراد نہیں ہے. کیا تم نے اپنے بھائی لقمان کی نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم؟ ہاں بیٹے، شرک نہیں کرنا، یقیناً شرک سب سے بڑا عظیم ظلم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی ان کے لیے امن ہے. صحابہ کرام عربی داں تھے، اس ماحول کے محاوروں، جاہلی اشعار اور ادب سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن قرآن کی اس آیت کا معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی، ڈر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت پیش آئی. صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت تھی ہے تو بعد والوں کے لیے کیا نہیں ہوگی؟ بدرجہ اولا ہوگی. بعد والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربی جان لینا ہمارے لیے کافی ہے، جاہلی اشعار کی بنیاد پر ہم اس کو سیکھ لیں یہ کافی ہے. یہ چند پہلوؤں سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعیین کرتی ہے، اس کے اجمالی چیزوں کی تفصیل بیان کرتی ہے. اس میں کچھ مطلق ہے تو اس کی قید بیان کرتی ہے، اس میں بظاہر معنی اور مفہوم کے سمجھنے میں کچھ دقت ہے تو اس کی وضاحت کرتی ہے. یہ کون؟ حدیث. اسی بات کو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، قرآن کی تفسیر سنت کرتی ہے، سنت قرآن کی مفسر ہے. اس لیے اللہ کے کلام اور اس کی نازل کی ہوئی شریعت کو سمجھنا ہے تو کلام الہی کی سب سے پہلی تفسیر خود قرآن اور خود پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہاں ایک جملہ اور نقل کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ مولانا اسماعیل گجران والا رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات منکرین حدیث کے بارے میں کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بطور تفسیر قرآن کے ہم کیوں اختیار کریں؟ ہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. تو اب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں اللہ کے حکم سے، قرآن نے کہا کہ آپ حلال حرام کرنے کا، آپ کو وہ احکامات بیان کرنے کا اختیار دیا گیا. آپ نے حدیث میں کہا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن اور اس کے مثل اس کے ساتھ دیا گیا. مثل اسی بنیاد پہ ابھی اب آگے پڑھیں گے کہ تشریعی معاملے میں حلال حرام، جائز ناجائز، عبادت کرنا نہیں کرنا، عقیدہ ہوگا نہیں ہوگا، اس معاملے میں قرآن اور حدیث کی حیثیت ایک جیسی ہے، برابر ہے. دونوں کا درجہ حلال حرام یا شریعت سازی کے سلسلے میں یکساں ہے. کیوں؟ اور اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
ہاں یہ آیت پہلے آنی چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ قرآن کا بالکل کھلا کھلا بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں، خاص طور سے شریعت سے متعلق جو عمل کر رہے ہیں، باتیں بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی نعوذ باللہ، ہاں یعنی میں غلطی والا نہیں، تو اللہ کی طرف سے فوراً اس کی اصلاح ہوئی. جیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں شربت مغافیر یعنی شہد کا شربت نہیں پیوں گا، تو سورہ تحریم کی آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حرام کر رہا ہوں، میں نہیں پیوں گا. اس کا مطلب یہ کہ میں نہیں پیوں گا تو امت کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ حرام ہے، اس لیے آپ کیوں حرام کر رہے ہیں. کتنی زبردست ہے. اس ایک آیت پہ بھی غور کیا جائے تو حدیث کی حجیت سمجھ میں آ جاتی ہے. تو شیخ اسماعیل گجران والا نے سوال کیا کہ قرآن اور حدیث تو جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حجیت پر دلالت کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں. یہ منکرین حدیث کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا پیارا اعتراض کیا کہ شارع جس پر قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں منکرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، ہم کو قبول نہیں. اور آپ کو اس منصب سے معطل کر کے، کرسی سے ہٹا کے خود قرآن کی تشریح کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے مقام پر بیٹھاتے ہیں. کیا منکرین حدیث جو قرآن کا معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہیں اسے ہم مان لیں میں، اللہ کے رسول کی معنی اور مفہوم کو نہ بیان کریں؟ ان کی باتوں کو مان لیں میں، مسٹر پرویز کی، مولانا مودودی کی، مولانا امین حسن اصلاحی کی، شبلی نعمانی کی، فراہی کی، شیخ عبدوہ کی، عبداللہ چکڑالوی کی، انہوں نے جو معنی قرآن کا بیان کیا ہم مان لیں، اللہ کے رسول نے جو بیان کیا وہ نہ مانیں؟ ہاں حدیثیں آپ کہہ رہے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے، عربی اشعار، عربی زبان، اور آپ کی عقل محفوظ ہے، قابل اعتماد ہے، اس پہ آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے کہ ہاں یہ جو تشریح کی انہوں نے صحیح ہے. اتنی پیاری بات کہی کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول پر قرآن اللہ نے نازل کیا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کیوں آپ پر نازل کیا؟ تاکہ آپ بیان کریں. تو قرآن خود آپ کو یہ منصب دے رہا ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. اگر کوئی حدیث کو ثابت ہونے کے بعد انکار کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کو نہیں لیا جائے گا، شریعت میں قرآن کی حدیث کو حجت نہیں مانا جائے گا، تو وہ اس آیت اور اس معنی کی 20 بلکہ 50 قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے. اس لیے بے کسی شک و شبہ کے یہ لکھ لیجئے کہ جو انکار حدیث کرتا ہے وہ انکار قرآن کرتا ہے، اور جو انکار حدیث و قرآن کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اس کا مسئلہ فروعی احکام اور استنباطی اجتہادی احکام میں اختلاف کی طرح نہیں ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے. اور ہم امام احمد کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں اصول السنہ، سنت جس کو آپ نے پڑھا کہ سنت اسلام ہے، اسلام کے اصول، اسلام کی بنیادیں اور عقائد پڑھنے ہیں. اس کے عقائد اور بنیادی اصول میں یہ شامل ہے کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے. اب کوئی اگر یہ نہیں مانتا تو دین کے ایک بہت بڑے بنیادی اصول کو نہیں مان رہا ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے. یہ تھوڑی سی میں نے جو تفصیل بیان کی، شیخ نے بہت اختصار کے ساتھ سنت کی حجیت اور امام احمد بن حنبل کے یہ 2 جملے جو بڑے جامع ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں، اور پھر دوسرا جملہ یہ کہا کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اس کی وضاحت میں بیان کیے. اب جو قرآن کی آیت نقل کی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کے آگے کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں. تو غور کر کے کیا کریں گے؟ لِيَسْعُدُوا عَلَيْهِ، تاکہ ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد، ان کو اختیار کرنے کے بعد سعادت اور کامیابی کی راہ پر چلیں، سعادت مند بن جائیں. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فریضہ، یہ وظیفہ، ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ وَقَدْ بَيَّنَ الرَّسُولُ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ذَلِكَ أَتَمَّ بیان. تو جب اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کو دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بالکل پورے طریقے سے بیان کر دیا، یعنی اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری پوری کر دی، اس میں کوئی کوتاہی، خامی نہیں برتی. وَأَوْضَحَ برہان، اور بالکل واضح برہان اور دلیل کے طور پر اسے کھول کر رکھ دیا. اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں اب جب یہ حقیقت ہے، دین کا اصول ہے، تو ومن جعل کتاب اللہ و سنت نبیہ شغلہ الشاغل ومع اخلاصہ للہ وضح لہ الطریق وبان لہ السبیل. تو اب جو شخص اللہ کی کتاب کو اور اس کے نبی کی سنت کو اپنا شغل شاغل
شغل شاغل کا ایک اصطلاح کے طور پر بولتے ہیں کہ یعنی ایسی مصروفیت جو اس کو منہمک رکھے، یعنی اس میں بالکل منہمک انہماک اور شغل کو انہماک اور توجہ پوری لگا دے، استغراق اختیار کر لے۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو اپنی پوری مصروفیت بنا لے، شغل شاغل بنا لے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس چیز میں لگ جائے، تو اس کے لیے راستہ واضح ہو جائے گا، دین کا راستہ، جنت کا راستہ، صراط مستقیم۔ وبان لہ السبیل، اور راستہ سبیل جو اللہ کو مقصود ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل کامل ہدایت پر ہوگا۔ ومن تتبع بنیاتی طریق، یہ بنیات کا لفظ، نیات یہاں پورے طریقے سے واضح نہیں ہے، میں نے اس کو معنی یہ سمجھا کہ نیات جو دل کے ارادے کو یا اندر کی بات کہتے ہیں، تو کوئی شخص اگر راستے کی نیتوں یعنی اندر کی باتوں کو بلا وجہ کی کھود کرید میں پڑے گا، جو واضح معنی مفہوم ہو رہا ہے، قرآن اور سنت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس سے ہٹ کر کہیں اور ادھر ادھر وادی میں بھٹکنے کی کوشش کرے گا، والخصومات فی الدین، اسی طریقے سے وہ دین کے سلسلے میں خصومات، جو ابھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ خصومات کا مطلب کیا ہے، کہ کسی کو ہرانے کے لیے چاہے وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو اس کو رد کرنے کی کوشش کی جائے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس چیز میں کوئی پڑ جائے قرآن و حدیث کو سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کی بجائے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ذلت قدمہ وضل، اس کا پیر پھسل جائے گا اور وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بالکل صاف اصول سنت دین کے سلسلے میں یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آگے گنجائش ہے یا اکتفا کیا جائے؟ جی ہاں اس کو شامل کر لیں۔ جی، آگے امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے، اور یہ مضمون گویا ابھی آگے کے کئی فقرات تک چلے گا، لیکن اس سے بالکل پچھلے جملے سے اس کا براہ راست تعلق ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ ثم قال الشیخ الامام رحمہ اللہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کے بعد کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اس کے بعد کہا کہ وہیہ دلائل القرآن، کہ یہ قرآن کے دلائل ہیں۔ تو فسر القرآن میں جو بات کہی گویا اسی کی مزید وضاحت اور توکید ہو رہی ہے اس جملے سے کہ قرآن کے دلائل کا معنی کیا ہے نیچے؟ السنت تدل علی القرآن، یعنی سنت قرآن پر دلالت کرتی ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں سمجھانے کے لیے کہ سنت قرآن کے معنی اور مطالب کی تعیین کرتی ہے، قرآن کے معنی اور مطالب کی تعیین کرتی ہے۔ اب جیسے ایک لفظ قرآن میں آیا الصلاۃ، اس کے 10 معنی، عین کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی رکھتا ہے، لیکن جب سنت نے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا تو خود قرآن کی بعض آیتوں سے یہ تشریح ہوتی ہے کہ یہاں کیا مفہوم ہے، جیسے اس کے احکامات بیان کیے گئے، اس کی کچھ چیزیں اوقات بیان کیے گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تائید کر دی، تو اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہاں ضمناً میں سلف کے یا بعض صحابہ کے سے بھی یہ منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی یہ کہنے کی کوشش کی کہ صرف قرآن سے بتائیے، حدیث کی ضرورت نہیں، یہ حدیث چھوڑیے۔ تو صحابہ نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران بن حسین نے ایسے سوال کرنے والے کو بلایا اور پوچھا کہ قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہے، اس کی تفصیل، اس کے اوقات، اس کے احکام و شروط کیا قرآن میں موجود ہیں؟ تم پاتے ہو؟ پھر اس کے زکوٰۃ کے احکامات کا کچھ ذکر ہے، بعض اجمالی، اس کی تفصیلات کا، اس کا نصاب کیا ہے، کتنے دنوں میں نکالنا ہے، ایسی ساری تفصیلات کیا قرآن میں ملتی ہے؟ اور بہت کچھ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا مجھے یاد آ گیا کہ ایک منکر حدیث سے مناظرہ ہوا، مناظرہ شروع ہوا، کہا کہ جو ہے بات شروع کی جائے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کھڑے ہوئے، کہا ایک ٹیبل لائے، اور کہا اس منکر حدیث مقابل سے کہ دیکھیے یہ ایک آپ کے ہم مشرب جو حدیثوں کو نہیں مانتے، صرف قرآن سے چیزوں کو ثابت کرتے ہیں، یہ ٹیبل پہ ایسے ہی ایک آدمی کی لاش ہے، اس لاش کو صرف قرآن کی روشنی میں آپ کیا کرنا ہے بتاؤ، کیسے دفن کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، قرآن سے بتائیے، حدیث سے استدلال نہیں کرنا۔ آپ کہتے ہو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو میں قرآن سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، آپ کر کے بتا دیجئے، میں مان لوں گا۔ تو وہ بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھائی لاش سڑ جائے گی، ہاں جلدی کیجئے۔ تو اس کو سڑنا پڑا بذات خود، زندہ ہو کے بھی سڑ گیا وہ، ہاں کہ بھائی اس کا جواب تو ہے ہی نہیں۔ ایسا ہی جواب سلف نے مختلف موقعوں پر دیا۔ تو سنت قرآن پر دلالت ہے، یعنی اس کے معنی اور مفہوم کی تعیین کرتی ہے، اور یہی میں نے اس کی حجیت کے پہلو پر بھی بات کی کہ قرآن کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف نے یہ کہا، جو آج ہم نقل کریں تو کچھ لوگوں کو بڑا حیرت کا معاملہ لگے گا، کہ قرآن کو سنت کو قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرآن کو سنت کی۔
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں قرآن کی بے عزتی ہے، نہیں، اس میں وضاحت یہ کرنی مقصود ہے کہ قرآن کے معنی و مفہوم کی تعیین کرنے کے لیے حدیثیں تو واضح ہیں، حدیثوں کے معنی اور مفہوم کی تعیین کے لیے حدیثوں میں وضاحت مل جائے گی اس کے مقابلے میں، لہٰذا قرآن کی معنی اور مفہوم کو ہم اس سے جوڑیں گے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یا ہم یہ کہتے ہیں کتاب اللہ، تو کتاب کو سنت سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس کی کئی دلیلیں، ایک دلیل یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس حدیث میں، بعض حدیثوں میں یہ جملہ ہے کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہو سکتے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حوض پر نہ آ جائیں۔ تو قرآن حدیث ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے لمبا، شارٹ میں مقصود بیان کروں کہ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اس کی بیوی اور میرے بیٹے کے درمیان ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، ہاں میں نے معاملے کے تصفیے کے لیے اس کو اتنی بکریاں دے دی اور یہ معاملہ کر دیا، تو آپ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ کیا کہا؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور پھر انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک صحابی سے کہا کہ جا کے اس کے جو ہے بیوی سے پوچھو، اگر وہ ایسا مانتی ہے ہاں تو پھر اس کا معاملہ رجم کا ہوگا، اس پر رجم جاری کیا جائے گا، رجم کی سزا۔ اور یہ بیٹا جو ہے اس کا اگر یہ اعتراف کر رہا ہے تو چونکہ یہ غیر شادی شدہ تھا، ان دونوں کا ناجائز تعلق ہوا، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اب یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بیٹے کو 100 کوڑا مارا جائے، یہ تو قرآن میں ہے، لیکن اگر وہ جو اس کی بیوی تھی جو شادی شدہ تھی، اس نے جو اس کو رجم کرنے کا جو حکم دیا وہ آج قرآن کی میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور کہا کہ بکریاں تم کو لوٹا دی جائیں گی، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ، جبکہ قرآن میں یہ کتاب یہ رجم نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ کتاب اللہ کا فیصلہ کہلائے گا۔ ہاں، اس کی اور ایک دلیل کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ام یعقوب یا کیا ایک خاتون تھیں اس زمانے کی، اس نے آ کر سوال کیا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ دین شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ گودنا گودانے والی اور لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ والمتنمسہ ہے نا، کہ ابروؤں کو بال کو کاٹنے والی، بال جوڑنے والی عورتیں اور جڑوانے والی، دانت کو گھسنے والی اور گھسوانے والی، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، گودنے والی اور گودوانے والی، مستوشمات واشمات والمستوشمات۔ تو کیا تم نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پوری پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے؟ قرآن میں تو میں نے کہیں یہ نہیں پایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس خاتون سے کہا، دیکھیے استدلال کا طریقہ، قرآن اور حدیث کا تعلق اس سے جڑ رہا ہے، بتا رہے ہیں صحابہ۔ ابھی ہم نے پہلا جملہ امام احمد کا کیا پڑھا کہ صحابہ کے طریقے کو پکڑ لینا سنت کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اب یہ صحابہ کا طریقہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں اللہ کا یہ کلام نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے دے لے لو اور جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تو حضرت اس خاتون نے کہا کہ ہاں یہ قرآن کی آیت تو ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات او کما قال، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ آپ نے گویا یہ کہا کہ جب نبی نے کہا تو نبی کی بات کو ماننے کا حکم قرآن میں ہے، اس لیے نبی کی حدیثیں ماننا قرآن کو ماننا ہے۔ ایسے ہی حضرت امام شافعی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا، اضواء البیان وغیرہ میں ایک روایت نقل کی گئی کہ احرام کی حالت میں فلاں فلاں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ ہم کو اللہ کی کتاب سے بتائیں، اللہ کی کتاب سے۔ تو امام شافعی نے اس حکم کے تعلق سے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا، حضرت عمر نے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میری سنت کو پکڑنا اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی
اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ رسول دے دیں اسے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تو رسول نے یہ حکم دیا کہ خلفائے راشدین کی مانو، اور خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد نے حرام کی حالت کا یہ حکم بیان کیا، لہٰذا یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ دیکھیے سلف کی نظر یہ تھی۔ آج کے یہ منکرین حدیث جو جاہل احمق دوسروں سے متاثر اور مرعوب ہیں، آدھے ادھورے علم اور آدھی ادھوری عقل کی بنیاد پر دوسروں کی باتیں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آیا۔ ہاں، مولانا اسماعیل گجران والا اور بعض نے کہا کہ یہ حقیقت میں دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے چباتے ہیں۔ ہاں، دوسروں کی بات کہتے ہیں۔ ارے بھائی آپ اپنی عقل کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ مستشرقین نے، معتزلہ نے، قادیانیوں نے، پرانے گمراہ لوگوں نے جو اعتراض کیا آپ اس کو دہرا رہے ہیں، اس کی جگالی کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میری عقل میں نہیں آتا۔ آپ کی عقل ہے ہی کہاں؟ آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کیا، آپ نے ان کی بات کو نقل کیا، اور آپ نے جہالت کی باتوں کو نقل کیا ہے، لہٰذا عقل ہوتی تو اسے نقل بھی نہ کرتے۔ خیر، تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ بتاتی ہیں کہ سنت جو ہے وہ اس کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں السنت تدل علی القرآن۔ قرآن، سنت قرآن پر دلالت کرتی ہے، یعنی قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعیین کرتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہاں تدل علی القرآن کی وضاحت کرنے کے لیے شیخ آگے کہتے ہیں، شارح شیخ دکتور عبد الرحمن، کہ والدلائل جمع دلالہ۔ دلائل دلالہ یا دلیل کی جمع ہے، دلالہ کی جمع ہے۔ والدلالۃ والدلیل ہی الہدایۃ والرشاد۔ دلالہ اور دلیل یہ ہدایت اور رشد کو کہتے ہیں، رہنمائی کو کہتے ہیں۔ ہاں، فالسنۃ، اب نتیجہ کیا نکلا؟ فالسنۃ ترشد وتہدی الی القرآن۔ چنانچہ سنت، امام احمد بن حنبل کے قول کی تشریح ہے کہ سنت قرآن کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور قرآن کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ ہاں، فمن تمسک بہا تمسک بالہدی والرشاد۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب سنت قرآن کی طرف جا رہی ہے، ہدایت کر رہی ہے، تو اب سنت کو کوئی پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے تو وہ ہدایت اور رشاد کو، حق کو پکڑتا ہے، اس میں تمسک کرتا ہے۔ ومن اعرض عنہا، اور جو سنت سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو منہ موڑتا ہے، تو ضل وغوا وہلکا، وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، بہک گیا اور ہلاکت میں پڑ گیا۔ سنت کی مخالفت کرنے والا ہلاک ہونا ہے۔ اب اس ضمن میں آپ قرآن و حدیث کے بہت سارے بیانات دیکھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ نور کی مشہور آیت کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب آ گھیرے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں فتنے سے مراد دنیا کا عذاب، عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب۔ امام احمد بن حنبل نے تشریح کی کہ فتنے سے مراد شرک ہے۔ اگر کوئی شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اس قول پر میں نے بہت غور کیا اپنے طور سے، تو میں نے بعض دروس میں یہ بیان کیا کہ آپ غور کیجئے، دنیا میں جتنی جماعتیں سنت کی مخالفت کرتی ہیں مختلف شکلوں میں، ہاں، وہ چاہے جو نام ہو، اہل تصوف ہوں، اہل تقلید ہوں یا دوسرے ہوں، آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے یہاں آپ کو سنت کی مخالفت جہاں پائی جاتی ہے، شرک کسی نہ کسی شکل میں ضرور نظر آئے گا۔ اور آج آپ اس معاملے میں صرف اہل الحدیث، ہاں، جو سنت کے سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور جن کا یہ اصول ہے جو امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت آ جانے کے بعد سر جھکا دینا چاہیے، مان لینا چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جن کا یہ موقف و منہج ہے، آپ کو شرک سے وہی پاک نظر آئیں گے۔ اس اعتبار سے امام احمد بن حنبل کی تفسیر بھی بالکل معقول نظر آتی ہے، اور دوسرے مفسرین کی بھی دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ جب شرک ہوگا تو ہلاکت اور دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب آئے گا، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ایک جملہ کہا گیا ہے وَالذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ یہ سنت کی مخالفت کا ایک کہ جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس پر ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس ایک جملے کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ذلت و خواری، انحطاط و زوال اور بے عزتی اور خواری کا جو عالم ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شرک اور رسول کی سنت کی مخالفت کا کھلا نمونہ ہے، نتیجہ ہے۔ ہاں، اس تناظر میں آپ قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کو صرف اگر فہرست میں جمع کریں، کوئی طالب علم، کوئی عالم، کہ سنت کی مخالفت کی کیا کیا نقصانات بتائے گئے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے کیا فائدے ہیں اور مخالفت کرنے کے کیا نقصانات ہیں، تو ایک اچھی کتاب تیار ہو جائے گی۔ ہاں، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت، مطلب سنت مانو گے تو، سنت پر عمل کرو گے تو ہدایت، یہی بات کہی ہے۔
اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ سنت کو نہیں مانو گے تو ہدایت سے ہٹ گئے. جو یہاں جملہ پڑھا کہ جو اس سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہو گیا, وہ بھٹک گیا, بہک گیا اور وہ ہلاکت میں پڑ گیا. سوچئے, غور کیجئے. سنت کے مخالفت کا ایک نقصان قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو. اس سے معنی بالکل صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے لیے, عبادت کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے, مشقت اٹھا رہا ہے, لیکن رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا عمل بیکار ہو جائے گا. جیسا کہ حدیثوں میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو ہم پڑھ چکے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جو سنت کو پکڑے گا, اس سے پیچھے کے بعد میں جو جملہ گیا, سنت کو مضبوط پکڑے گا اس نے ہدایت کو مضبوط پکڑ لیا. جو سنت سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہو گیا, ہلاکت میں پڑ گیا. ولیس هناک بحمد اللہ معارضۃ بین القرآن والسنہ. اور یہاں اللہ کے حمد اور تعریف سے سنت اور قرآن کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اب یہ ایک جملہ بھی لمبی چوڑی تفصیل کا تقاضا کرتا ہے, لیکن ہمارے درس کا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم اس کو مزید کسی موقع سے تفصیلی گفتگو کریں گے. اور خلاصہ کلام اس کا یہ ہے, اہل علم نے, جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے درء تعارض العقل والنقل ایک شاہکار کتاب لکھی ہے, نقل اور عقل کے تعارض کو دفع کرنا. یہ اس کتاب کا لفظی ترجمہ ہوا جو کتاب کا نام ہے. مطلب یہ کہ امام ابن تیمیہ کا عنوان ہی یہ بتا رہا ہے کہ اگر عقل صحیح ہے, انہوں نے بیان بھی کیا ہے کتاب میں اور دوسری مختلف مقامات پر, کہ اگر انسان کی عقل صحیح ہے تو وہ نقل صحیح سے ٹکرا نہیں سکتی. نقل صحیح یعنی جو قرآن یا وہ حدیث ہو جو صحیح ہے. صحیح حدیث اور قرآن اور عقل, ان کا ٹکراؤ ناممکن ہے. اگر کہیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ روایت صحیح نہیں ہے یا پھر جو ہے عقل صحیح نہیں ہے. اب یہاں جیسے میں نے یہ جملہ کہا, بہت سارے منکرین حدیث اور حدیثوں پر اعتراض کرنے والوں کو لگے کہ ہم کو ایک دلیل مل گئی کہ جہاں ہم کو ٹکراؤ لگے تو حدیث صحیح نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت ٹکرا رہی ہے اس لیے حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کسی کو بھی لگے کہ یہ ٹکراؤ ہے, مان لیا جائے گا کہ یہ ٹکراؤ ہے. حدیثوں میں ناسخ و منسوخ ہوتی ہیں, مطلق اور مقید ہوتی ہیں. اب کہیں ایک تخصیصی حکم ہے, ایک عمومی حکم ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال کے طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد اس کے ورثے میں حصے دار بنتے ہیں. بیٹا بیٹی کے آدھا پورا رہے گا. 1 روپیہ اگر 2 روپیہ اگر بیٹے کو مل رہا ہے تو بیٹی کو 1 روپیہ ملے گا. بیٹے ماں باپ کے ترکے میں, شوہر کے ترکے میں یہ, بیوی کے ترکے میں یہ, فلاں کے ترکے میں یہ سب حصہ بتایا گیا ہے. لیکن اب حدیث نے بتایا کہ انبیاء کی اگر اولاد ہے تو انبیاء کے بیٹوں کو ان کے ترکہ نہیں ملے گا. یہ ایک تخصیص ہو گئی. سنت نے خاص کر دیا. قرآن میں بتایا کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی وارث ہوگی, لیکن سنت نے بتایا کہ نبی کی اولاد وارث نہیں ہوگی اس کے ترکے میں. یہ تخصیص ہے. ایسی اور بھی چیزیں, ہاں, رمضان روزے کے احکام, نماز کے احکامات میں ایسی کئی چیزیں آپ کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی تشریح, اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں. تو یہ شیخ نے وہی کہا کہ سنت اور قرآن میں معارضہ یعنی حقیقت میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ قرآن میں آپ تضاد نہیں پاؤ گے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو ایسے ہی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ہاں, لہٰذا ان میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. ہمارے بعض سلف بظاہر ٹکراؤ والی جو حدیثیں نظر آتی ہیں ان کے تعلق سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ 2 صحیح حدیثیں لائیں, جس کے بارے میں آپ کو جیسے امام ابن خزیمہ نے کہا, جس میں لگتا ہے کہ اب ٹکراؤ ہے, میں اس کی تطبیق دے کر بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ دونوں حدیثیں قابل عمل ہیں یا پھر ایک ناسخ اور منسوخ ہے یا ایک راجح اور مرجوح ہے, لیکن ایک حدیث دوسری حدیث کو رد نہیں کرتی. یہ اگر وہ دونوں صحیح ہے تو ایسے ہی قرآن اور سنت صحیحہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے, جیسا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث جو صحیح ہے یہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے. اگر اس کا صحیح علم رکھنے والا آدمی ہوگا
تو اس کی وضاحت کر دیتا ہے. اور اس کے تعلق سے آگے مضمون آئے گا کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ایمان لے آؤ, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جو سمجھدار ہے اس کے حوالے کر دو. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو ہر بات سمجھ میں آئے اور وہ کہتا پھرے کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ گمراہی کی بات ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا یہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ الحمدللہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا ہدایتٌ وَبَیانٌ وَتَوْضِیحٌ, بلکہ یہ حدیثیں کیا ہے, قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں, قرآن کی ہدایت کرتی ہے, اس کو بیان کرتی ہے, اس کی توضیح کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کیا بات, کیا استدلال کیا کہ یقیناً اے رسول آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. آپ کیسے کرتے ہیں؟ زبان سے, عمل سے, تقریر سے, یعنی آپ کی حدیث. آپ کی حدیث صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہی ہے, یعنی سنت قرآن کی وضاحت کر رہی ہے. اس آیت سے بھی یہ استدلال کر کیا. کیا پیارا استدلال ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں, میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی. یہ نبی کی گارنٹی ہے, گمراہی نہیں ہوگی. اور یہ مضمون کتنا سمپل, سادہ اور واضح ہے, اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج مسلمانوں کے مسائل ایسے ہیں تو مولانا مودودی صاحب, سید قطب صاحب, صوفی ازم یا فلاں کو مان لو, سب کو بولو کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح, آپس میں کسی کا رد نہ کرو, کسی بدعت کو بدعت نہ کہو, شرک کو شرک نہ کہو. مسلمان اپنے آپ کو بول رہا ہے تو آدمی شرک کفر کچھ بھی کر رہا ہے, سب کو ایک کھانے میں جمع کر لو. یہ حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے قیامت تک کے مسئلے اور قرآن و حدیث نے ہم کو بتایا, تو اس میں یہ ہدایت بہت اہم ہے کہ گمراہی سے بچاؤ کی گارنٹی دو چیزوں کی اتباع میں ہے, تمسک میں ہے, وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور سنت دونوں جڑے ہوئے ہیں, دونوں ہدایت ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. ہاں, وقال ایضاً, اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا, جیسا کہ حدیث ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, ہاں, کہ تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. خلفاء کی سنت کے ساتھ ان کو دو صفت بیان کی, ایک راشد اور ایک ہدایت یاب. اس کا مطلب یہ کہ خلفائے راشدین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کے اندر یہ وصف ہے, اور اسی وجہ سے وہ اس لائق ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے. رشد و ہدایت ہے اور مہدیت ہے, اور یہ رسول کی زبان سے ہے. اس سے پتہ چلا کہ خلفائے راشدین کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو وہ اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ان کو رشد ہدایت والا نہیں مان رہا ہے, وہ خود گمراہ ہے. ساری رافضیت اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ, ان کے ایجنٹ جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں, وہ قرآن حدیث کی ان مضامین کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے اس جملے سے پہلے کہا کہ تمہارے درمیان اختلاف ہوگا, اختلاف کی شکل میں تمہارے لیے سفینہ نوح اور نجات کا باعث کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے میری سنت, میرے خلفائے راشدین کا طریقہ. عزو علیہ بالنواجذ, ان کو نواجذ یعنی منہ کے اندر والے دانت کے ذریعے سے مضبوطی سے پکڑ لو, سامنے والے سے نہیں. سامنے والے سے پکڑ کمزور ہوتی ہے, اندر والے سے مضبوط ہوتی ہے. تو ہاتھ پیر سے اور اس پیچھے کے دانتوں سے اچھی طریقے سے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور دیکھو تم نئے معاملات سے بچنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ایک شاندار ہدایت ہے, ایک کتاب ہے کہ ہدایت کی نشاندہی بھی کر رہی ہے اور گمراہی سے بچا بھی رہی ہے. ایک بات صرف اگر آدمی یہ سبق یاد رکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ دین ہے, اس کے بعد جو بھی نئی چیز, ہاں, سلسلے نکلے, تقلید نکلی, فلاں مسئلہ نکلا, فلاں اصول نکلا, ساری چیزیں نئی ہیں, یہ دین نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان گمراہی سے بچ جائے. یہ سمپل سادہ اصول حدیثوں میں بیان کیا گیا, لیکن دانشوروں کی ایک دنیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ امام احمد بن حنبل کے 2-3 فکروں کا ہم نے آج اس درس میں ذکر کیا. پہلا پھر سے دہرا دوں اور یہی بات ختم کریں کہ سنت ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں, اور سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہیں, اور یہ دلائل قرآن ہیں. اب ان تینوں جملوں کو آپ الٹ کے دیکھو, یہ 2 جملوں کو بات کے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو, سنت کو اختیار نہیں کرتا, اس کا مطلب وہ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا, اللہ کی صحیح مراد تک پہنچ ہی نہیں سکتا, صحیح دین کو جان ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ سنت قرآن کی دلالت کرتی ہے, اس کے معنی و مفہوم کی ہدایت اور تعین کرتی ہے. اس کا مطلب کوئی سنت کو ترک کرتا ہے تو وہ قرآن کی ہدایت سے دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے صحیح اصولوں کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے, اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.